बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम, सीनियर तज्ज़ियाकार हारून रशीद साहब भी मेरे हमरा स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम मुकाबिल के आगाज़ पर बात करेंगे हम बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस की, यानी कि PIA का इदारा जो पिछले कई सालों से, अगर कहा जाए 17 सालों से शदीद नुकसान के अंदर था। अरबों रुपए का नुकसान हो रहा था। हर आने वाली हुकूमत ने PIA के इस इदारे को सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया, मगर अब मुसलसल जो चीज़ एक नज़रों से ओझल है कि PIA का ये इदारा मुसलसल अब कामयाबी की मनाजिल को तय कर रहा है, जिसमें असल क्रेडिट की अगर बात की जाए तो वो CEO हैं एयर मार्शल अरशद मलिक साहब, जिनको यकीनी तौर पे क्रेडिट जाता है। उनके क्रेडिट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, किस तरह से हार्ड वर्क किया गया, किस तरह से PIA के इस इदारे को उठाने के लिए काविशें की गई, एक मुकम्मल डिटेल आपके सामने रखेंगे। मगर इसके साथ साथ हालिया करंट सिचुएशन की भी मुल्क के हवाले से बात करेंगे, जिसमें मिड टर्म इंतखाबात की बातें हो रही हैं। नून लीग ने भी अब की बार ये मुतालिबा एक मरतबा फिर से दोहराया है कि मिड टर्म इलेक्शन फौरी तौर पे होने चाहिए, क्योंकि इत्तेहादी तो नाराज हैं, मगर 22 करोड़ अवाम भी इस वक्त PTI से, तहरीक इंसाफ से शदीद नाराज है। 22 करोड़ अवाम को नाराज मजीद करने के लिए मजीद इकदाम करने की अब जरूरत पेश आ रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि टैक्सेस की एक मरतबा फिर से भरमार की जाएगी इस 22 करोड़ अवाम पर, क्योंकि IMF बज़िद है कि 200 अरब के नए टैक्स जो हैं उनके हवाले से इकदाम होने चाहिए। इसकी इंप्लीमेंटेशन क्या होगी, कैसे होगी, इसका रिएक्शन क्या आएगा, इस पर डिटेल से बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासत के साथ साथ हमसाया मुल्क भारत की भी बात करेंगे, जहां पर नई दिल्ली के रियासती इंतखाबात हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि जी दाएं बाजू की इंतहा पसंद हिंदू जमात यानी कि BJP को इस वक्त बदतरीन शिकस्त का सामना है। बड़ी कोशिशें की गई हैं नरेंद्र मोदी की तरफ से, बहुत ऐसे फैक्टर्स, बहुत से ऐसे कार्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं जिनकी मदद से कामयाबी हासिल की जाए, मगर फिर भी कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उनकी जमात को नई दिल्ली के अंदर कामयाब होने से रोक रहे हैं, इस पर डिटेल से बात करेंगे। और इसके साथ साथ मसला कश्मीर यकीनी तौर पर बड़ा सेंसिटिव, मगर इस पर बात करना बड़ा जरूरी है। OIC का खुद मुख्तार मुस्तकिल इंसानी हकूक कमीशन है, आपको बता दें उनकी तरफ से मसला कश्मीर के ऊपर एक रिपोर्ट इंसानी हकूक के हवाले से मुरतब की गई और पेश की गई कि कितने बदतरीन हालात हैं वहां पर। मगर इसके बावजूद बार बार का मुतालिबा पाकिस्तान भी कर रहा है, मगर इसके बावजूद सऊदी अरब जो है वो कश्मीर मामले पर CFM का इजलास बुलाने से गुरेजा क्यों है, इसके बिहाइंड क्या रीजन है, कौन से फैक्टर्स हैं, इन पर बात करूंगी। बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस की तो हम हर समय बात कर लेंगे, इतना बड़ा जरूरी है, मगर मुल्क के हवाले से मैं बात कर देती हूँ। ये क्या आप बातें करते रहते हैं कि जी जहांगीर तरीन इमरान खान साहब की नाराजगी हो गई, सुलह वक्ती दूर दूर से हो गई, मिड टर्म इंतखाबात हो जाएंगे, सुलह भी हो गई, बज़ाहिर कोई ऐसे हालात नहीं है कि मुल्क में इलेक्शन हो जाए, मिड टर्म इंतखाबात। नहीं, मैं ये भी कहता रहा हूँ कि फौरी तब्दीली अगर आएगी तो फौरी नहीं आएगी, मिड टर्म इलेक्शन नहीं होंगे इस वक्त। प्लान मैंने आपको बताया था कि अपोजिशन का क्या है। प्लान ये है कि हाउस के अंदर से तब्दीली लाई जाए, इनके लोग तोड़े जाएं, और प्रोपेगेंडा जोरों पे है और कुछ लोग उनके माइल भी हो गए। अच्छा, लेकिन जो सुलह, देखिए पार्टी में तकसीम है, इसमें कतन कोई शुबा नहीं, पार्टियों में इख्तलाफात होते ही हैं, नून लीग में भी हैं, पीपल्स पार्टी में भी हैं, मगर उनकी गिरफ्त है शाही खानदानों की, उसमें कोई इनहराफ नहीं कर सकता। इनहराफ करेगा तो मारा जाएगा, निकाल दिया जाएगा पार्टी से। तो यही हुआ। देखिए मेजर नादिर परवेज ने 2002 के इलेक्शन में, 2008 के इलेक्शन में 6 सीटें जीत के दी थी, 8 में से फैसलाबाद में, मगर अगले इलेक्शन में उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया गया इस बुनियाद पर कि उनकी साहबजादी की शादी, साहबजादे की शादी थी कि जनरल मुशर्रफ क्यों मदऊ हो गया, क्योंकि उनके बैचमेट रहे थे तो उन्होंने बुलाया, उन्होंने वो चले आए। इसके ऊपर इशू बन गया। इस तरह की गिरफ्त खान साहब की नहीं है पार्टी पे। देखिए पार्टी क्या है, इमरान खान ही है। इमरान खान नहीं होगा तो तहरीक इंसाफ नहीं होगी। मगर आज भी आपने देखा कि महमूद खान रो रहे हैं, जहांगीर तरीन को फ़ोन किया कि ये 3 आदमी जो है इनको दोबारा फिर काबीना में शामिल किया जा रहा है, हाँ। इनको रोकना चाहिए, ये तो मसले पैदा करते रहेंगे। पार्टी चला रहे हैं क्या? नहीं, उनसे कहा भाई वो इमरान खान से बात करें। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने महसूस किया ना कि भाई ताज़ा सुलह हुई है, महमूद खान इतने दाना कब से हो गए, उन्होंने महसूस किया कि ये बात कर लेंगे। ठीक है, अब खान साहब एक फैसला किया, उन्होंने उसको तब्दील किया, अब तीसरी दफ़ा अपना फैसला तो तब्दील नहीं कर सकते। उसका तरीका ये है कि पार्टी के अंदर डिसिप्लिन कायम किया जाए। लोग कहते हैं खान साहब यूटर्न ले लेते हैं। नहीं, यूटर्न ले लिया ना, फिर ले लिया, नहीं तीसरी दफ़ा नहीं ले सकते। अच्छा चलिए, उससे बहुत पोजीशन ख़राब होगी, उनसे वादा कर चुके हैं, बहुत बद उड़ेगी उसके नतीजे में। देखिए ये अपोजिशन का प्लान है
اور وہ سمجھتی ہے کہ وہ جس طرح انہوں نے توسیع کی حمایت کی، اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل کی، یہ تو ان کا پلان ہے، ضروری نہیں اس پہ عمل درآمد ہو۔ اگر یہ سب باتیں ہمیں معلوم ہیں تو خان صاحب کو بھی معلوم ہے، وہ بھی کچھ دیکھیے، مثال کے طور پہ انہوں نے حفیظ شیخ سے کہا کہ آٹا، چینی، گھی، دالیں یہ سستی ہونی چاہیے جیسے بھی ہوں، جو مرضی ہے کریں۔ آٹے کے بحران پہ قابو پایا نا، آٹے کا بحران تو موجود تھا، اگرچہ مانتی نہیں تھی حکومت، مگر یہ کہ چکی پہ آٹا اب پہلے کی نسبت بھی کرائسس سے پہلے جو قیمت تھی اس سے بھی کم قیمت پہ مل رہا ہے۔ بالکل مسئلے کا حل تلاش کر لیا گیا نا، اور متعین بھی ہو گیا کہ کن لوگوں نے گڑبڑ کی۔ ایسی ملوں کو 500 ملوں کو گندم دی گئی جو بند پڑی تھیں، انہوں نے بیچ دی، اور لاہور میں کوٹا زیادہ دیا گیا، پنڈی میں کم دیا گیا۔ وہ کرائسس کو جب آپ طے کر لیتے ہیں، تہیہ کر لیتے ہیں تو چیزیں درست بھی ہو سکتی ہیں۔ بالکل۔ اب میں اپنی اس بات پہ قائم ہوں کہ جو صلح ہے یہ میرج آف کنوینئنس ہے۔ خان صاحب یہ نہیں چاہیں گے کہ لوگ انہیں چھوڑ کر چلے جائیں، ٹھیک ہے، اور انہیں فوراً ذمہ داری بھی دے دی کہ جو ناراض ارکان ہیں کراچی کے ان سے بات کریں۔ ٹھیک، وہ پوزیشن اب جہانگیر ترین صاحب کی نہیں رہی ہے جو تھی، اتنی قوت اب انہیں حاصل نہیں رہے گی، لیکن وہ پارٹی میں ہی رہیں گے۔ اسد عمر نے ان کی مخالفت کی ہے، نام نہیں لیا، بالکل، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی لوگ بحران کے ذمہ دار ہے تو ان سے باز پرس ہونی چاہیے۔ شیخ رشید ان کی طرف واضح طور پر اشارہ کر چکے ہیں، ان کا جیلیسی کا معاملہ ہے کہ جی مجھے شوگر مافیا نے دھمکیاں دی، کس نے دھمکی دی، کیا دھمکی دی، یہ وہ نہیں بتاتے۔ تو ڈائریکٹ اشارہ اس طرف ہی ہے، ترین صاحب کی طرف، ترین صاحب کی طرف اشارہ ہے، لہذا فوری تبدیلی کا امکان نہیں ہے، مگر خطرہ بدستور موجود رہے گا۔ اتحادیوں کے ساتھ معاملات طے نہیں پائے ہیں، طے پانے کا امکان تو موجود ہے، طے نہیں پائے ہیں۔ دیکھیں نا، ان کو خان صاحب کے پاس بھی کارڈز ہیں، خان صاحب کا خوف بھی ہے کہ اگر انہیں حکومت سے نکال دیا جاتا ہے تو وہ ایسا ہنگامہ اٹھائیں گے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ چودھریوں کو سوٹ نہیں کرتے شریف برادران، وہ کہتے ہیں کہ 2 دفعہ ہمیں دھوکہ دے چکے ہیں، وہ تو اپنے دباؤ ڈال کے اپنے کچھ مطالبات منوانے چاہتے، وہی 4 اضلاع کی بات ہے کہ وہ تحریری معاہدہ ہے وہاں ہمارے لوگ لگائے جائیں۔ چیف سیکرٹری بدل گیا، اس سے انہیں پریشانی ہوئی، آئی جی کے بدلنے سے پریشانی ہوئی۔ گروپ تو لوگوں نے بنا رکھے ہیں، آپ کو بتایا تھا کہ 14 آدمیوں کا گروپ تو چودھری سرور نے بھی بنا رکھا ہے، اور زردار صاحب خوفزدہ ہوئے، بزدار صاحب تو انہوں نے بھی بنا لیا، لیکن وہ چاہیں تو اب بھی بتدریج حالات کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب کیا ایسا معاملہ ہوا ہے ترین صاحب کے خلاف جماعت کے اندر ایسی گروپنگ ہے کہ یہ خان صاحب کے بڑے قریب ہیں، اس لیے ان کو ہٹا دیا جائے، خان صاحب کے اوپر اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھا جائے؟ یہ ایک وجہ بھی ہے اور ان کی اپنی غلطیاں بھی ہیں۔ کیا غلطیاں ان کی اپنی؟ ان کی غلطیاں انہیں ضرورت سے زیادہ اسرٹ نہیں کرنا چاہیے، انہیں اتنا ہی اسرٹ کرنا چاہیے جتنی کہ ان کی حیثیت ہے۔ جناب علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے ہر آدمی کی قدر و قیمت اس کے ہنر کے مطابق ہوتی ہے، لیکن ان کے اندر تو ان کا کنٹریبیوشن ہے، لیکن اوروں کا بھی تو کنٹریبیوشن ہے۔ پارٹی ترین عمران صاحب خان جو خاص ہنر رکھتے ہیں وہ باقی ممبران تو نہیں رکھتے، آپ خود اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ ان کو منانے کا فن خوب آتا ہے، اور خان صاحب کو مضبوط کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ تنہا جہانگیر ترین تو پارٹی نہیں چلا سکتا ہے، اور تنہا وہ تو فیصلے نہیں کر سکتے، دوسروں کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ لیکن اب یہ واضح ہو گیا کہ وہ جا نہیں رہے، وہ فی الحال یہیں رہیں گے اور اپنا رول بھی پلے کریں گے۔ ان کا رول پہلے کی نسبت کم ہو گیا ہے، کافی کم ہو گیا ہے، کافی کم ہو گیا ریزنیبلی کم۔ ابھی کے پی کے کی کیا صورتحال ہے ہارون صاحب؟ کیونکہ محمود خان صاحب اگر ترین صاحب کو اپنے زیادہ قریب سمجھتے ہیں تو خان صاحب کیا ان کو بھی ہٹانے کی کوشش کریں گے؟ کچھ ایسا ہوگا؟ میرا نہیں خیال کوئی ایسی چیز ہے، اس لیے کہ اس وقت چھیڑ چھاڑ انہیں سوٹ ہی نہیں کرتی، اس وقت انہیں یہ سوٹ کرتا ہے کہ ناراض لوگوں کو بھی منا لیں۔ مگر اتحادیوں کے ساتھ معاملات تو اپنے طے نہیں کرنے میں وہ انٹرسٹ ہے۔ اتحادیوں کے ساتھ معاملات طے کرنے ہوں گے، اگر نہیں طے کریں گے تو خرابی ہوگی۔ پاکستان کے اندر تو چلیے حالات سازگار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مڈ ٹرم کی طرف اتنی زیادہ امکانات ابھی مشکل ہیں، فوری طور پہ یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا، مگر نئی دہلی کے اندر جو ریاستی انتخابات میں سامنے آ رہے ہیں ریزلٹس، وہ تو بڑے ہوش ربائے کہا جائے کہ اب وہ جو سروے ہو رہے ہیں پولنگ کے بعد، ابھی ریزلٹ تو نہیں آئے، وہ تو ناقابل یقین ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ 50 سیٹیں وہ جیت رہے ہیں، بعض سروے کہہ رہے ہیں 60 سیٹیں بھی جیت سکتے ہیں۔ عام آدمی پارٹی، اروند کیجریوال، عام آدمی پارٹی کیجریوال، اور کانگریس کا کہیں نام و نشان ہی نہیں ہے، اس میں میں بات کرتا ہوں۔ اور بی جے پی کو کچھ سروے کہہ رہے ہیں 2 سے 3 سیٹیں، کچھ کہہ رہے ہیں 7 8، حد سے حد 10 سیٹیں مل سکتی ہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ بہت بڑا انقلاب ہے،
یعنی انہوں نے کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کر دیا, وہ نیشنل رجسٹر بنا دیا, مسلمانوں کو شہریت نہیں دی جائے گی اور یہ اور وہ اور فلاں. رام مندر بنانے کا اعلان کر دیا, یہ کہہ دیا 7 سے 10 دن میں پاکستان کو فتح کر سکتے ہیں. وہ ایئر سٹرائکس کے دعوے کر دیے انہوں نے, ایئر سٹرائکس کی انہوں نے, وہ ظاہر تھی بے نتیجہ ہی. ہمارے کوے تو مارے گا نا, ایک کوہ ہمارا شہید ہو گیا. لیکن یہ سارے کارڈ استعمال کرنے کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ ناکام ہو گئے. وجہ کیا ہے ہارون صاحب؟ وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے ان کے بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور لوگ سمجھ گئے کہ یہ دعوے کر رہے ہیں نرے اور چکمہ دینے کی ہمیں کوشش کر رہے ہیں, اور بھوک بڑھ رہی ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, تو فائدہ کیا؟ دلی جو ہے وہ نرو سینٹر ہے انڈیا کی پالیٹکس کا, اس کے اثرات دوسری جگہ پر بھی ظاہر ہوں گے. لیکن ہارون صاحب کہا جاتا ہے کہ پاکستان, وہاں پہ جب بھی انتخابات ہوتے ہیں پاکستان مخالف نعرہ جب لگایا جاتا ہے, یہ کارڈ سب سے زیادہ سپر ہٹ رہتا ہے وہاں پر کسی بھی جماعت کے لیے. مگر اس دفعہ تو غیر مؤثر ہو گیا نا. اس کا مطلب ہے وہاں کے لوگوں نے انکار کر دیا ہے. بعض جگہ پہ اب بھی مؤثر ہوگا, یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی رجحانات تبدیل ہو گئے. یہاں لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں, یہ فرق یہ ہے, اور لوگ زیادہ قریب سے معاملات کو دیکھتے ہیں. دیکھیں کیپٹل میں لوگوں کو دھوکہ دینا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو یہ ایک بنیادی تضاد شروع ہو گیا, وہاں کشمکش شروع ہو گئی. راہل گاندھی بہت بڑا رول پلے کر سکتے تھے مگر وہ کر نہیں سکے, پارٹی کو منظم نہیں کر سکے. وہ کیا قائدانہ صلاحیتوں کی کمی ہے. وہ رضا شاہ پہلوی کے بارے میں ان کے والد کہا کرتے تھے کہ کاش میری بیٹی فرح دیبا لڑکا ہوتی اور یہ لڑکی ہوتا. تو وہ دیکھیں یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ کس آدمی میں کتنی قائدانہ صلاحیت موجود ہے. یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, نہ وہ کسی سے الائنس بنا سکے نہ کر سکے. بہرحال بی جے پی کی یہ جو شکست ہے ہمارے لیے اس کی اہمیت اور طرف سے ہے. ہمارے لیے اس کی اہمیت یہ ہے, آج دیوبند نے بھی ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے, ان سے منسوب کیا جا رہا تھا کہ وہ حکومتی اقدامات سے مطمئن ہیں اور وہ اس کے ایجیٹیشن کا ساتھ نہیں, احتجاج کا ساتھ نہیں دیں گے. لیکن انہوں نے واضح کیا ہے کہ ہم احتجاج کے حق میں ہیں, اور جب تک اشارہ انہیں دیا گیا کہ بھائی یہ ابھی قانون نافذ تو نہیں ہوا, ابھی تو اس کا اعلان ہوا ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں جب تک یہ اعلان واپس نہیں لیا جا سکتا اس وقت لیا جاتا احتجاج جاری رہے گا. ہمارے لیے اس کی اہمیت یہ ہے کہ انڈیا مستقل طور پر کانفلکٹ میں رہے گا, یہ ایک آدھ دن کی بات نہیں. مودی کی مصیبت یہ ہے اس اعلان کے بعد, نہ ان پالیسیوں کے بعد جس پہ 10-15 سال سے عمل کر, نہ وہ پیچھے ہٹ سکتا ہے نہ آگے بڑھ سکتا ہے. پاکستان کے خلاف کارروائی تو نہیں ہو سکتی. یہ 1971 کا پاکستان تو نہیں ہے. آج دنیا ان کے ساتھ تو نہیں کھڑی. انٹرنیشنل میڈیا کیا کہہ رہا ہے اور دنیا کیا کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہارون صاحب کہا جا رہا ہے یہ جو دوہری شہری جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا ہے, اس قانون نے سب سے زیادہ مات دی ہے نریندر مودی کو, بی جے پی کو, کیونکہ جن کی 3 نسلیں وہاں پر انڈیا میں گزار چکے, اب ان کو وہاں سے ہٹانے کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ بھی سب سے بڑا فیکٹر اس وقت گنوایا جا رہا ہے جو ان کی ناکامی کی وجہ, شکست کی وجہ, بدترین شکست کی وجہ بن رہا ہے. یہ ایک وجہ ہے نا, لیکن اس میں بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس سیکولرزم کے نعرے کے تحت کہ تمام قوموں کو برابری کے حقوق حاصل, برابری کے نہیں تو کم از کم تحفظ حاصل ہوگا, وہ ختم ہو گیا نا. یعنی جب اس کو وہ ایک ہندو سٹیٹ بنانے کا اعلان کرتے ہیں, یہ بی جے پی کا ایجنڈا تو نہیں تھا, بی جے پی کے پیچھے ہندو محاسبہ تھی, RSS تھی. جب اس ایجنڈے کو انہوں نے اپنا لیا تو وہ بنیاد ہی ختم ہو گئی جو انڈیا کو متحد رکھ سکتی تھی. انڈیا کبھی متحد تو نہیں تھا, میں بار بار اس کی وضاحت کرتا ہوں. انڈیا کو تو مغلوں نے متحد کیا, پھر انگریزوں نے اسے برقرار رکھا. مغلوں کی حکومت تو سینٹرل ایشیا تک تھی, اس سے پہلے تو 3000 سال پہلے کبھی متحد تھا, کبھی 3000 سال پہلے, کسی 3000 سال میں تو دنیا کچھ اس سے پہلے تو راجواڑے ہی تھے نا. جب محمود غزنوی نے یہاں حملہ کیا تو یہاں راجواڑے موجود تھے. اور اس کے بعد مسلمان یہاں آئے اور انہوں نے اسے ایک مملکت کی شکل دی. اور انہوں نے, کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ لیٹن امریکہ کی طرح, آسٹریلیا کی طرح, ریڈ انڈینز کی طرح قتل عام نہیں کیا مقامی آبادی کا, اسے ساتھ لے کے چلے. مگر یہاں پہ پالیسی کچھ ڈیفرنٹ ہے. چلیے وہاں یہ دیکھیے RSS کی اور ہندو محاسبہ کی پالیسی یہ ہے کہ اسپین کی طرح مسلمانوں یا وہ کنورٹ ہو جائیں, نہیں تو بس اسپین میں تو بہت تھوڑے سے مسلمان تھے اور وہ پیچھے واپس آ سکتے تھے. انڈیا کے مسلمان 20 کروڑ کہاں جائیں گے. ٹھیک ہے, اب ذرا 22 کروڑ کی بات کر لیتے ہیں, 22 کروڑ عوام کی بات کر لیتے ہیں پاکستان کی. ہارون صاحب 22 کروڑ عوام ہے, اس کو بھی متحد کی ضرورت ہے. تحریک انصاف ایجنڈا تو لے کر آئی تھی, مگر یہ جو ٹیکسز کا معاملہ ایک مرتبہ پھر سے سر اٹھا رہا ہے.
کوئی بھی 2 وقت کی روٹی کھانے کے قابل نہیں رہے گا. میں نے آپ سے عرض کیا کہ خان صاحب نے ان سے کہا ہے کہ 4 چیزوں کی قیمت کم رکھیں, اور اگر اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو بنیادی ضروریات پوری نہیں کر سکتے تو راشن کارڈ جاری کریں, جو مرضی کریں, انہیں ہم وہ یوٹیلیٹی سٹور پہ یوٹیلیٹی سٹورز پہ سامان آتا کہاں ہے ہارون صاحب؟ یوٹیلیٹی سٹور پہ پچھلے دنوں دیکھیے یہ کرائسس کا وقت ہے, اس وقت یہی ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. یعنی کھانے پینے کی جو بنیادی, ویسے تو 12 چیزیں لیکن یہ 4 چیزیں سب سے اہم ہیں, آٹا, چینی, گھی, دالیں, یہ ان کی قیمتیں کم رکھی جائیں. اس وقت مہنگائی تو رہے گی اور تھوڑی بہت مزید بڑھ سکتی ہے, اس کرائسس سے گزرنا اس کا کوئی علاج نہیں. لیکن جب تک معیشت, نئے ٹیکس نہیں لگ سکتے, IMF جتنا مرضی اصرار کرے, لکیلی پٹرول کچھ سستا ہو گیا ہے, اس کو کچھ فائدہ پاکستان لیکن IMF جتنی مرضی آپ نے کہا کہ ضد کرے, نئے ٹیکسز نہیں لگ سکتے, تو اگلی قسط کا کیا معاملہ بنے گا؟ جب تک رپورٹ تسلی بخش پیش نہیں کریں گے IMF کے سامنے, اگلا قرضہ ہمیں کیسے ملے گا ہارون صاحب؟ وہ بات چیت ہوگی, کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوگا, اس کے سوا کوئی آپشن. گیو اینڈ ٹیک میں کیا آپشنز آپ دے رہے ہیں کہ جی گیو اینڈ ٹیک میں نہیں کہہ سکتا کیا ہوگا, لیکن 200 روپے کے ٹیکسز نہیں لگ سکتے. یہ تو ہم ہارون صاحب ہمیشہ کہتے رہے ہیں. نہیں کہنے کے لگ سکتے نہیں, پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوا. ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوگا, نہیں لگ سکتا دوستو. ابھی پراپرٹی سے ریلیٹڈ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ 30% جو ہے نا اضافہ ہونے والا ہے پراپرٹی ٹیکس کے اندر بھی. دیکھیے بعض جگہ پہ اضافہ ممکن ہے, بجلی چوری روکی جا سکتی ہے, جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ان سے ٹیکس وصول کیا جائے, اس کی تو ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے. FBR کی تشکیل نو کرنی ہوگی, وہاں رشوتستانی کو روکنا ہوگا, اور بہت سے اقدامات کرنے ہوں گے, لیکن بہت بڑے بڑے ٹیکس اب نہیں لگ سکتے. اور اگر یہ سچویشن رہتی ہے, ادھر پولیٹیکل سچویشن خراب ہے, تو بجٹ پاس کرنا مشکل ہو جائے. یہاں پہ شبر زیدی جیسے شخص کو کام کرنے نہیں دیا گیا, حفیظ صاحب کے ساتھ ان کے وزارت خزانہ کے ساتھ اختلافات ہو سکتا ہے اس کا آخری نتیجہ یہ ہو کہ حفیظ شیخ صاحب ہی چلے جائیں. حفیظ شیخ صاحب آپ کا مطلب ہے چلے جائیں؟ یہ ممکن ہے. لیکن ابھی جو معیشت کی کرنٹ سچویشن ہے, حفیظ پاشا صاحب بہت بڑے اکانومسٹ ہیں, وہ بھی ہارون صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ آئندہ 2 سالوں میں پاکستان تحریک انصاف نے تو دعویٰ کیا تھا کہ روزگار دیے جائیں گے, ہر سال کئی لاکھوں لوگوں کو روزگار ملیں گے. 2 سالوں کے اندر کہا جا رہا ہے کہ 22 لاکھ کے قریب ایسے لوگ ہیں جو مزید بے روزگار ہو جائیں گے. پچھلے 1 سال میں ان کی گورنمنٹ میں 10 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں. جی اگلے سال تو پاشا صاحب نے یہ بھی کہا کہ پچھلے سال ترقی کی شرح 3.4% نہیں تھی, ایک 1.90% تھی, اور اگلے سال اگر 1.2% بھی ہو تو یہ بڑی خوبی کی بات ہوگی, بڑی خوش آئند بات ہوگی. سچویشن تو حقیقی طور پر یہی ہے, اسی سے گزرنا ہے آپ کو. صحیح ہے. چلیے خوش آئند سچویشن کی آپ نے بات کی, ایک اور سچویشن ہے جس کا ذکر ضروری کرنا چاہیے, وہ ہے PIA کا ادارہ. ہارون صاحب PIA کی ہمیشہ ان کا ایک نعرہ ہے باکمال لوگوں کی لاجواب سروس, اس پہ بڑا کرٹیسائز بھی کیا جاتا رہا, اور معذرت کے ساتھ جس وقت میں نے PIA میں سفر کیا, اتفاق سے 2 سے 3 دفعہ سے زیادہ ہمت نہیں ہو سکی کرنے کی, تسلی بخش نہیں تھا. مگر اب جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں, اب جو کریڈیبل چیزیں سامنے آ رہی ہیں, وہ تو قابل ستائش ہیں. دیکھیے جب یہ سلوگن دیا گیا تھا نا, باکمال لوگ لاجواب پرواز, تو یہ بالکل موزوں ترین تھا. یہ دنیا کی 2nd بیسٹ ایئر لائن تھی, اس کے وطن سے تھی. کئی لوگوں نے کئی ایئر لائنز نے جنم لیا, امارات والوں کو, افریقی بعض ایئر لائنز کو ہم نے, اور لوگ بھول جاتے ہیں کہ 2 فوجی افسر ہی تھے جو اس کی ترقی کا باعث بنے تھے. ایک ایئر مارشل نور خان, ایک بہت غیر معمولی شخصیت ہے. ایئر مارشل نور خان کا ایک واقعہ آپ کو بتاؤں کہ وہ فرانس گیا کوئی جیپیں خریدنے کے لیے, غالباً 200 جیپیں انہیں خریدنی تھی. ٹھیک ہے. جب وہ جیپوں کا سودا طے پا چکا تو انہوں نے کہا میرا کمیشن کہاں ہے. اچھا. انٹرنیشنل اس طرح کی لین دین میں 10% کمیشن ایک عام چیز سمجھی جاتی ہے. چنانچہ وہ انہوں نے کہا کہ 10% کمیشن آپ کو دیں گے. انہوں نے کہا اس کے بدلے میں 20 جیپیں مجھے دے دیں. اچھا. لیکن ایسے لوگ, اسی طرح ایئر مارشل اظہر خان کی بھی انٹیگریٹی جو تھی وہ غیر معمولی تھی. ان سے متعلق ایک فوج میں ایک تربیت ہوتی. ایک بریک سے واپس آ کے ہارون صاحب اس پہ بات کر لیتے ہیں. 2 ایئر مارشلز کے دور کی آپ نے بات کی جب یہ PIA کا ادارہ آگے بڑھا, اصغر خان صاحب کی بات کی, نور خان صاحب کی بات کی. PIA کے کریڈٹ میں اور ارشد ملک صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے, ان کی بھی کچھ قابلیت آپ کے سامنے رکھیں گے مگر چھوٹی سی بریک بعد. اسٹے ود اس.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پی آئی اے کے متعلق بات کر رہے تھے, اصغر خان صاحب کی آپ نے بات کی تھی, دین پھر ارشد ملک صاحب کی طرف جائیں گے کہ پی آئی اے کی حالیہ سچویشن اس وقت کیا ہے. پی آئی اے کی تو دیکھیے نا 2004 سے نقصان میں جا رہی تھی اور اس کی وجوہات ہیں. دیکھیے بے نظیر پہلی دفعہ اقتدار میں آئیں, انہوں نے جو جتنے لوگ تھے انہیں بحال کر دیا, 88 میں انہوں نے سب کو بحال کر دیا اور ان کے کروڑوں روپے کے واجبات ادا کی. ایک ایک آدمی کو بعض اوقات کروڑوں روپے ملے اور لاکھوں روپے تو ملے, تو ظاہر ادارے کو زیر بار ہونا تھا. کس لیے کہ اس کے سیاسی طور پر استعمال کرنا چاہتے. ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز کی اس پہ نظر رہی ہے. اس میں پہلے لیفٹ کی یونینیں تھیں, پھر جماعت اسلامی نے اپنے یونین بنائی اور وہ کامیاب ہو گئی, انہیں بہت بری شکست تھی. پھر یہ کشمیر, پھر اسی میں سے جماعت اسلامی کی یونین کے ایک سا یہ جو سینیٹر مشاہد اللہ ہیں, یہ اسی یونین جماعت اسلامی کی یونین میں تھے نا. یہ جا کے نون لیگ سے مل گئے اور انہوں نے بہت سے کارنامے انجام دیے اور ان کو کراچی کا ایڈمنسٹریٹر بھی بنایا گیا بلدیہ کا, اور پھر انہیں سینیٹر بھی بنایا گیا, وزیر بھی بنایا گیا. ان کے بھائی تھے جنہیں نیو یارک بھیجا گیا تھا, جس پہ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے اپنا پراپرٹی کاروبار شروع کر دیا اور اس کے نتیجے میں وہ روٹ ہی بند ہو گیا. وہ سب سے پرانا اور منافع بخش روٹ تھا جس کو مکمل طور پہ بند کر دیا. ظاہر ہے بھائی, نیو یارک جو ہے سب سے طویل روٹ ہے اور پاکستانی بہرحال پی اے کو اب بھی ترجیح دیتے ہیں ساری خرابیاں. اب بھی میں مسافروں سے ملتا ہوں جو لوگ ٹریول کرتے رہتے ہیں, مطلب ہمارے دوست خالد مسعود خان ہیں, وہ کہتے ہیں پہلی ترجیح تو پی آئی اے ہی ہے اگر کوئی مجبوری نہ ہو, اس لیے کہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, کھانے کا مسئلہ ہے, یہ ہے وہ ہے, وہ بہرحال کچھ نہ کچھ اپنائیت کا آپ کو احساس ہوتا ہے پی آئی اے میں. اس کے بعد نواز شریف صاحب کی نظر پڑی, انہوں نے اپنی یونین بنا لی. 4000 اندازہ ہے کہ لوگ پیپلز پارٹی نے بھرتی کیے. 4000 جی, جو ان میں سے بہت سے اب ریٹائر ہو چکے ہوں گے, اور 2000 پیپلز پارٹی نے بھرتی کیے. سوری, پیپلز پارٹی نے 4000 اور نون لیگ نے 2000 بھرتی کی. اب اس میں ہوا کیا کہ یونینوں کی گرفت قائم ہو گئی. مجھے یہ یاد ہے کہ بغیر ٹکٹ کے لوگوں کو جہاز میں بٹھا دیتے. ابھی بھی سنا تھا کچھ عرصہ پہلے تک یہ سچویشن چل رہی تھی. اچھا, مافیاز بن گئیں, یونین کے عہدیدار تو کام کریں گے ہی نہیں, جو ان کے یعنی فیورٹس ہیں وہ بھی نہیں کام کریں گے. سیاسی جماعتوں کے ساتھ انہوں نے ایک کلچر وجود میں آیا کہ جو سیاسی لیڈر, میں نے دیکھا چھوٹی سیاسی پارٹی کا کوئی لیڈر بھی ایئرپورٹ پہنچا تو بھاگے ہوا ہے, اس کا بستہ پکڑا, اس کا بیگ پکڑا, اس کو وی آئی پی لاؤنج میں لے گیا, چائے پہ کافی پلائی. یہ انہوں نے رابطہ رکھا. مافیا اسی طرح کام کرتی ہے, مافیاز بن گئی کہ کوئی سیاسی جماعت اس کو پرائیویٹائز کرنے کی حمایت نہ کرے. چنانچہ اور پھر اتنا عملہ بھرتی ہو گیا کہ دنیا میں کوئی تناسب ہی نہیں ہے, 100 سے زیادہ آدمی نہیں چاہیے ہوتے بھائی, 450-500 آدمی ایک جہاز پہ ہو گئے. اور یہ بھی ہونے لگا کہ آپ گئے ہیں, آپ نے دیکھا سیٹیں خالی, آپ ٹکٹ مانگ رہے تھے, ٹکٹ آپ کو سواری سے ملی اور گئے تو 4 سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کوئی عجیب کام نہیں کیا. انہوں نے یہ کیا کہ جو نظم و نسق کے بنیادی اصول ہیں جو کاروبار میں ضروری ہیں کسی بھی چیز میں, ان پہ عمل کیا. یعنی خریداری ہو رہی ہے تو خریداری ٹرانسپیرنٹ ہوگی, اس میں کوئی پیسہ نہیں بنائے گا. اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں تو وہ میرٹ پہ ہوں گی. کتنی نئی فلائٹیں شروع کی, غالباً 47 نئی فلائٹس. ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک جہاز کا انجن تباہ ہو گیا. یہ بھی کچھ دیر پہلے کسی نے مجھے بتایا, میں نے کسی سورس سے رابطہ کیا, ایک دوست نے بتایا. تو ایک دوسرا جہاز تھا جو تباہ ہو چکا ہے, اس کا انجن ٹھیک تھا. تو فضائیہ کی ایئر فورس کی مدد لے کر وہ انجن اس میں لگا دیا گیا. اب کوئی انجن بیکار, جہاز بیکار کھڑا ہوا نہیں ہے. اور منافع میں کتنا مسافر کتنے بڑھ گئے, 1.5 لاکھ مسافر بڑھ گئے. اس کے باوجود بڑھ گئے کہ کرایہ زیادہ ہو گیا. کرایہ پی آئی کا کرایہ زیادہ. مجھے یاد نہیں ہے کہ آخری دفعہ میں نے کب جہاز پہ سفر کیا تھا. میں کراچی جاتا ہوں تو آپ کوئٹہ جہاز پہ جاتا ہوں تو مجبوری ہے. میں اب اس کے بعد ٹرین پہ سفر کرنے لگا یا کار پہ سفر کرنے لگا کہ یہ کمفرٹیبل ہے, اس میں آزادی بھی ہے. کار میں سفر کرتے آپ کو زیادہ آزادی کا احساس ہوتا ہے, آپ کہیں بھی رک سکتے ہیں. اور ٹرین بہت کمفرٹیبل ہے اور تقریباً اتنے ہی وقت میں پہنچا دیتی ہے. ایئرپورٹ تو شہر سے باہر بنا دی اتنی دور کہ آپ کو 1.25 گھنٹہ پہلے گھر سے نکلنا پڑتا ہے. لیکن جب آپ نے بھی بتا رہے تھے لاسٹ ٹائم سفر کیا, میں نے مطلب سفر کرنا چھوڑ دیا. اس کے یہ کرائے اتنے بڑھ گئے, اس کے باوجود 1.5 لاکھ مسافروں کا اضافہ ہوا. یہ بہت بڑا اور 2 فگرز ہیں جو ابھی قائمہ کمیٹی کو بتایا گیا سینٹ کو
کہ ان بدترین حالات میں پرافٹ میں 43% کا اضافہ ہوا. ہمارا خیال تھا 41% ہوا ہے. 43% اضافہ ہوا. اور مراد کوئی نہیں لی. یہ جو نئے لوگ آئے انہوں نے کوئی مراد نہیں لی. مثلا وہ فرسٹ کلاس میں سفر کر سکتے تھے, کلب کلاس میں سفر, وہ اکانومی کلاس میں سفر کریں. انہوں نے بہترین رہائشیں نہیں لی, بہترین گاڑیاں نہیں لی. مگر میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں, دیکھیے عدالت کے فیصلے پہ تو ہم تبصرہ بالکل نہیں کر سکتے, ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے. لیکن جو ہم اوورآل سچویشن ہے اسی کے اوپر بات کر رہے ہیں. دیکھیے عدالت جب کوئی ٹیکنیکل وجوہات ہوتی ہیں, بعض اوقات قانون سے انحراف کیا جاتا ہے, جو بھی وجہ تھی جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ فیصلہ سر آنکھوں پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ حقائق کیا ہیں. حقائق یہ ہیں کہ انہوں نے پی آئی اے کو پٹڑی پہ چڑھا دیا, ارشد ملک صاحب نے, یہ ٹھیک ہونے لگی. اور اگر یہ سلسلہ جاری رہتا تو یہ خسارے سے نکل جاتی, اور جب یہ خسارے سے نکل جاتی آخری حل اس کا پرائیویٹائزیشن ہی ہے. جو مرضی آپ کر لیں. میری اسد عمر صاحب سے اس پر کئی بار بحث ہوئی, آج بھی میں یہ کہتا ہوں, وہ جو اکانومی کی آپ بات کر رہی تھی نا, پرائیویٹائز کریں. یہ 500 ارب سے لے کے 1000 ارب روپے سالانہ کے جو نقصان اسے جان چھوڑے. لیکن ہارون صاحب حکومت کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ کاروبار کرے. خاص طور پہ یہ 50s 60s کا 70s کا معاشرہ نہیں ہے. اس پہ 30-40 سال گزر چکے ہیں, سوشل فیبرک خراب ہو چکا ہے. یہ مافیاز کا وہ کرتے کیا تھے, جو لوگ یونین کے عہدیدار تھے وہ کرتے کیا تھے, جب بھی اصلاحات ہونے لگتی تھی الکوہل سے لے کے موبائل فون تک کی تو سمگلنگ کرتے تھے. کتنے ایسے واقعات ہوئے, کتنے ایسے لوگ پکڑے گئے, کتنی بار جرمانے, کتنے. کوئی آدمی یہ جو بیرون ملک جاتے تھے, میں اس کو مانیٹر کرتا رہا ہوں, تو یہ پی آئی کی مرضی کے بغیر تو نہیں جاتے تھے. جو لوگ جاتے تھے جعلی پاسپورٹوں پہ, اس پہ ایف آئی امیگریشن والوں کا حصہ تو ہوتا تھا, پی آئی اے کا بھی حصہ ہوتا تھا. وہ رقم مقرر تھی, اتنے 1000 روپے. ایک زمانے مجھے یاد ہے 20,000 روپے پی آئی اے والے وصول کرتے تھے. جب مافیا کے آپ حوالے کر دیں گے, جب یونین اتنی طاقتور, یونین ہونی چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے, بارگیننگ کے لیے ہونی چاہیے, مگر اگر وہ مافیا بن جائے اور اسے حکمران سیاسی پارٹی کی حمایت حاصل ہو یا اپوزیشن پارٹی کی حمایت حاصل ہو, وہ مافیا ہے. پھر تو وہ مافیا ہے. انہوں نے کیا کیا کہ مافیا کا راستہ روک دیا, ڈسپلن نافذ کر دیا, اور یہی کرنا پڑے گا, اس کے سوا. اچھا ایک بڑی دلچسپ چیز ہے, یہ ایک اعتراض کیا جا رہا تھا کہ جی یہ اس کا ایئر لائن کا تجربہ ہونا چاہیے اور اس کا بیک گراؤنڈ. مجھے زبانی یاد نہیں, چونکہ یاد نہیں رہ سکتے تھے, اس میں نام بہت سارے ہیں, تو میں یہ کچھ چیزیں نوٹ کی تھی تو میں لکھ کے لایا. جی سر. ورجن ایئر لائن کے مالک رچرڈ برانسن کبھی یونیورسٹی گئے ہی نہیں, یعنی کہ کوالیفیکیشن کا کوئی اس میں لینا دینا نہیں ہے. وہ ایپٹیچیوڈ کا مسئلہ ہوتا ہے, کیا وہ صلاحیت ہے. شیخ احمد جو امارات ایئر لائن کے چیئرمین ہیں, نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کیا ہے. یہاں پہ آسٹریلیا کی قومی ایئر لائن کانٹس سے غالباً کے سی ای او کے پاس فزکس کی بیچلر ڈگری ہے. امریکن ایئر لائن کے سی آئی او ڈگ پارکر نے یونیورسٹی کی تعلیم مکمل ہی نہیں کی. اور ایک بڑی زبردست چیز ہے ہارون صاحب, جو فیکٹس میرے سامنے آئے ارشد ملک صاحب سے متعلق, 17 سالوں کا جو ایک بوجھ تھا قومی خزانے کے اوپر, 38 ارب روپے کا نقصان تھا پی آئی اے کا. 1 سال ہوا ہے, 2018 نومبر سے آئے ہیں ارشد ملک صاحب, 2019 نومبر تک کی اگر بات کروں تو صرف 17 سالوں کے نقصان جو ہے وہ 1 سال میں انہوں نے آدھا کر دیا, یعنی 17 ارب رہ گیا نقصان. جناب والا آڈٹ ہی نہیں ہوتا تھا. دنیا کا کوئی ایسا ادارہ ہے جس کا آڈٹ ہی نہ ہوتا ہو, اس کا انہوں نے آڈٹ کرایا. انہوں نے تو اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کی کوشش کی. انہوں نے وہی کیا جو کرنا چاہیے, انہوں نے کوئی انوکھا کام نہیں کیا. تو پہلے کیوں نہ کر سکے, پہلے کیوں نہ کر سکے. آپ کو یاد ہے کہ ایک وہ سروس شروع کی تھی, کیا اس کو کہتے تھے, رائل سروس, کیا اس کا نام, میرے مائنڈ سے نکل گیا. وہ مریم صاحبہ نے بڑے ٹویٹ اس کے اوپر کیے تھے. وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا تھا, یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. اور وہ اس واقعے کا ہوا کیا, اس واقعے کا ہوا یہ کہ اس میں 2 ارب روپے کا نقصان ہوا سری لنکا سے, اور چند مہینے کے بعد اس کو بند کرنا پڑا. اس لیے کہ یا تو آپ میرٹ افادات ملحوظ رکھتے ہیں, اپنے لوگوں کو oblige کرتے ہیں, یا آپ ادارے کا مفاد ملحوظ رکھتے ہیں. آپ نمبر 1 پرائرٹی کے لیے کام کرتے ہیں. قائد اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ وہ بہت سخت آدمی تھے. وہ کس چیز میں بہت سخت ہے؟ جس کسی نے مسلمانوں کے مفاد سے بے اتنائی برتی اور خود غرضی کا مظاہرہ کیا, رضا ربانی کے والد عطا ربانی نے لکھا, یہ واقعہ ذرا غور سے سنیے.
کہ دو بنگالی لیڈروں نے انہیں زج کیا تھا، قائد اعظم خاموش رہتے تھے، غیبت نہیں کرتے تھے، برا بھلا نہیں کہتے تھے، لیکن وقت آتا تھا تو جتلا دیتے تھے۔ ایک واقعہ تو انہوں نے یہ لکھا کہ فضل حق جنہوں نے 46 کے الیکشن میں بڑی مخالفت کی تھی، حالانکہ انہیں معاف کر دیا گیا تھا، وہ کاریڈور میں کھڑے تھے، قائد اعظم دفتر سے نکلے، وہ اتنا جھکے کہ دوہرے ہو گئے، قائد اعظم نے ان کی طرف دیکھا تک نہیں اور سیدھے چلتے گئے۔ دوسرا واقعہ لکھا ہے، انہوں نے سہروردی کو طلب کیا، حالانکہ سہروردی اچھے پولیٹیشین تھے اور ان کا معاملہ وہ فضل حق جیسا نہیں تھا، سہروردی کو طلب کیا تو وہ اس طرح تیزی سے گئے کہ اچکن کے پورے بٹن بھی بند نہ کر سکے۔ جس آدمی کی کوئی فرسٹ پرائرٹی ہوتی ہے نا، وہ باقی دنیا کی سب چیزیں بھول جاتا ہے۔ قائد اعظم کو 3 بار کھانے کی میز پہ بلایا جاتا تھا، پہلے کہا جاتا تھا کہ 1 بجے تشریف لائیں، کھانا لگ گیا، وہ کہتے تھے کہ اچھا میں آتا ہوں، پھر 5 منٹ لیٹ ہو جاتے تھے، پھر آتے کھانا لگا دیا، پھر وہ کہتے شروع کرے میں آ رہا ہوں، تو 10 منٹ کھانا بھی وہ لیٹ کر دیتے۔ اور ایسے بہت واقعات ہیں کہ وہ اتنا تھک گئے کہ کپڑے نہیں بدل سکے، ایک بار انہیں بوٹوں سمیت سوتے ہوئے دیکھا گیا۔ یہ واقعہ ایک رانا لیاقت علی نے لکھا ہے، ایک محترم فاطمہ جناب، یعنی کہ اپنی ترجیحات کو طے کرنا آپ کی پڑتا ہے۔ فرسٹ ترجیح کیا ہے؟ یہ سرکاری جو ایئر مارشل نور خان کرتے تھے، جو ایئر مارشل اصغر خان صاحب آج دونوں اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کا آپ کو پتہ ہے یہ کتنی چیزیں انہوں نے انٹروڈیوس کرائی۔ یہ برائلر چکن وہ لے کے آئے تھے پاکستان میں، اس کا مجھے پہلی دفعہ میں کراچی گیا 66 میں، تو مجھے اس کا پتہ چلا کہ پی آئی اے نے یہاں ایک مرغی خانہ بنا ہے۔ مرغی خانہ کی پی آئی اے کو مرغی خانہ کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے قومی ترقی میں کنٹریبیوٹ کر رہی تھی، پاکستان کی عزت میں اضافہ کر رہی تھی، جس طرح کبھی ہماری کرکٹ ٹیم ہمارے لیے دنیا میں عزت میں اضافے کا باعث تھی، جیسے کبھی جہانگیر نے 10 سال دنیا کے چیمپئن رہ کر پاکستان کی عزت میں اضافہ۔ نمبر 1 پرائرٹی ہوتی ہے، اور جہانگیر کو کیا کہا گیا تھا کہ تمہاری ٹانگیں کمزور ہیں، تم کھیل ہی نہیں سکتے۔ اور ایسی تمام چیزیں ہارون صاحب جب ایک مقصد ہوتا ہے نا، اگر تو لیڈروں کا مقصد یہ ہے، سیاسی پارٹیوں کا، یہ وزیر اعظم کا، کہ اسے اپنی ایگو فیڈ کرنی ہے، اپنی انا کو گنے کا رس پلانا ہے اور اپنے لوگوں کو oblige کرنا ہے، تو ملک نہیں ٹھیک چلتا۔ لیکن وہی بات ہے کہ ہمیں اپنی ترجیحات کو ہارون صاحب طے کرنا پڑتا ہے، اور یہی کام ارشد ملک صاحب نے بھی کیا کہ انہوں نے اپنی ترجیحات کو طے کیا، نظم و ضبط کیا۔ جب انہیں ہٹایا گیا پورے ملک کو صدمہ ہوا۔ میں پھر کہتا ہوں ہم عدالت کے فیصلے پہ قطعاً اعتراض نہیں کرتے، مگر ان کے کریڈٹ میں جو چیز آتی ہے اس پر بات کرنا ضروری ہے۔ کریڈٹ میں جو چیز ہے وہ تاریخ کا حصہ بنے، تاریخ کا حصہ بنے گی۔ چلیے اس کے ساتھ ہی میں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھیں گے، جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو یقینی طور پہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے خاص طور پہ بات کریں گے کہ آخر سعودی عرب مسئلہ کشمیر سے متعلق اجلاس بلانے سے اس وقت گریزاں کیوں ہیں۔ چھوٹی سی بریک، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہارون صاحب، کیا معاملہ ایسا کہ کشمیر معاملے کے اوپر جو ہے اجلاس طلب نہیں کیا جا رہا؟ پاکستان کی طرف سے بار بار مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے، آخر گریزہ کیوں ہے سعودی عرب؟ دیکھیے اس کی چھوٹی چھوٹی وجوہات تو بہت ساری ہیں، مثلا انڈیا بہت بڑی مارکیٹ ہے، وہ انڈیا کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، مگر واٹ اباؤٹ پاکستان؟ میں عرض کرتا ہوں وہ اپنا یعنی چاہتے ہیں کہ بھئی اس میں فریق نظر نہ آئے۔ آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے کسی جگہ مندر بنایا گیا، کہیں اس کو بڑا تمغہ دیا گیا، اور انڈیا نے وہاں کام بھی بہت کیا ہے، لیکن اب ایک تازہ وجہ وجود میں آ گئی ہے، اور وہ یہ ہے، وہ عالم اسلام کی قیادت کا مسئلہ ہے۔ سعودی عرب کو ہمیشہ اپنے دیکھیں حجاز مقدم مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، مالی حالات ان کے بہت اچھے تھے، وہ ہر کہیں مسلمانوں کی مدد کرتے تھے، ہر کہیں ان کے حق میں لابیز موجود تھیں، اور وہ صرف لابیز ان کے مکتب فکر کی نہیں تھی، دوسری لابیز بھی تھی، انہوں نے بہت انویسٹمنٹ کی پاکستان پہ، خاص طور پہ 50-55 برس انہوں نے انویسٹمنٹ کی۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو اس وقت بھی میں نے رپورٹ کیا تھا، وہ اس کے زیادہ اس وقت کوئی ہائی لائٹ نہیں ہوا۔ جب بے نظیر کو یہاں آنے کی اجازت دی گئی، آ گئیں مشرف کے آخری دنوں میں، اور نواز شریف کو روک دیا گیا، تو اس پر احتجاج شروع ہوا۔ پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نے لکھا کہ ہماری 50 برس کی سرمایہ کاری ضائع ہو گئی۔
اس لیے کہ نواز شریف کے بھی حامی موجود ہیں اور لوگ اتنے ناراض ہیں کہ اگر آج مجھے اغوا کر لیا جائے تو کوئی رونے والا نہیں ہوگا. یہ بات تو خیر صحیح، نہ کوئی اغوا کرتا نہ کوئی ایسی تو خیر کوئی بات نہیں تھی. اور اس حد تک اسرٹ کرنے لگے کہ عمران خان کی قیادت میں 2013 کے الیکشن سے 6 ماہ قبل کا یہ واقعہ ہے. جاوید ہاشمی تھے، اس میں خاکوانی بھی تھے، اس میں غالباً جہانگیر ترین بھی تھے. ایک وفد گیا سعودی ایمبیسی میں تو سعودی سفیر نے کہا کہ ہم نے نواز شریف کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، آپ بھی ان کا ساتھ دیں. یعنی یہ حالانکہ ڈپلومیسی میں کہا جاتا ہے کہ سعودی اپنا ثانی نہیں رکھتے، لیکن اب یہ سارا معاملہ الٹ گیا. اب عالم اسلام کی قیادت جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے. جی پاکستان سے انہوں نے کہا 3 سال پہلے، یہ خبر میں نے دی تھی 2 سال پہلے کہ 1 لاکھ فوج دیں. پاکستان نہیں دے سکتا، پاکستان یمن میں نہیں جا سکتا. البتہ ہم نے ان کی ہمدردی اور محبت میں کوئی کمی نہیں کی. ہم نے انہیں ایکسپرٹس دیے، انہوں نے سوڈان سے فوج بھرتی کی. پاکستان نے جہاں تک ہو سکا تربیت کے عمل میں، مشورے میں، گائیڈنس میں، وہ تو اپنے اسلحے کی مینٹیننس بھی نہیں کر سکتے. اچھا، ہمارا ان پہ مالی انحصار رہا ہے جس کو اب کم کرنا چاہیے. ایک ہم مغالطے کا شکار ہو گئے. وہ مغالطہ یہ ہے کہ وہ راتوں رات ہمارے ورکر نکال دیں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے. کوئی اکانومی اس کی مکمل نہیں ہو سکتی کہ 40 سے 50 ہزار 1.5 2 لاکھ جتنے بھی ورکر ہیں ان کو راتوں رات. اور یہ بیکار ورکر تھوڑی ہیں، یہ دنیا کے بیسٹ ورکر ہیں. یہ دنیا کے بیسٹ ورکر، یہ بہت محنت کرنے والے لوگ ہیں. دوسری بات یہ کہ اس کی آخری ڈیفنس لائن کون سی ہے سعودی عرب کی؟ اللہ نہ کرے کل اسرائیل حملہ کرے عالم عرب پر، جو کہ اسے کرنا ہے، جو اس کے تیور نظر آ رہے ہیں، تو اس کا دفاع کون کرے گا؟ اس کا دفاع پاکستان کرے گا. پھر ترکی اور پاکستان کے سعودیوں کے تعلقات کی ایک بڑی تلخ تاریخ ہے. وہ اس علاقے میں حکمران رہے ہیں. ترکی میں عظمت رفتہ کا خواب پیدا ہو چکا ہے. اردوان جو ہے اس نے فلسطین کی اتنی ڈٹ کر وکالت کی کہ وہ عالم اسلام کے لیڈر کے طور پہ جانے جا رہے ہیں. بالکل. اچھا، یہ جب انہوں نے اپنے ہاتھ سے قیادت کو نکلتے ہوئے دیکھا تو اس پہ ناراض ہوئے. دیکھیے پاکستان نے ان کی بات مان لی، بلکہ کہنا چاہیے بات رکھ لی ان کی. وہ نہیں گئے، مگر بہرحال انہیں جانا تھا، اس لیے کہ ملائیشیا ہمارا بڑا خیر خواہ ہے اور ترکی ہمارا بہترین دوست ہے. اب وہ آ رہے ہیں یہاں پاکستان. تو مجھے امید ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی، کچھ اعلانیہ کچھ خاموشی سے. ترکی دنیا کی 16ویں بڑی معیشت ہے. ترکی کی معیشت کو کم نہ سمجھیں. اور ان کی ترکی سے باہر انویسٹمنٹس ہیں، وہ ہماری بہت مدد کر سکتے ہیں. وہ یہاں اپنی فیکٹریاں شفٹ کر سکتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اسے کس طرح پلان کرتے ہیں. لیکن ملائیشیا نے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا، ایک زمانے میں پلان کیا کہ اپن کو پام آئل میں سیلف سفیشینٹ ہونے چاہیے. وہ بجائے متعلقہ آدمی کے وہ گیا نہیں اور چودھری شجاع صاحب کو بھیج دیا. ان کا یہ موضوع نہیں تھا، وہ کیا بات کرتے ہیں. تو وہ بیچ میں رہے، وہ ہم پہ بھی منحصر ہے. لیکن دنیا بدل رہی ہے اور اس کے ساتھ بہت کچھ بدل جائے گا. ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں توازن برقرار رکھنا چاہیے. سعودی عرب نے زلزلوں میں، آفات میں، سیلابوں میں ہمارا ساتھ دیا ہے، ہماری مدد، ہمیں اس کو بھولنا نہیں چاہیے اور ہمیں سعودی عرب سے تعلقات کبھی خراب نہیں کرنے چاہیے. توازن کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے ہارون صاحب؟ ایک طرف یہ بالکل ٹھیک کیا. دیکھیے اس وقت نہیں گئے نا، حالانکہ جانا چاہیے تھا. اب چلے گئے تو اب چلے گئے. ہاں جی. اور بڑی صاف بات کی کہ ہمارے دوستوں کو غلط فہمی تھی، اس وجہ سے میں نہیں آ سکا، مجھے اس کا افسوس ہے. اب میں حاضر ہوں، میں آ گیا. ابھی وزرائے خارجہ کا آپس میں رابطہ بھی ہوا ہے، سعودی وزیر خارجہ کا اور قریشی صاحب کا بھی. دیکھیے اگر وہ کانفرنس نہیں ہوتی تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن 2 دفعہ سلامتی کونسل میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا ہے. یورپی یونین میں قرارداد پیش کی گئی ہے. انٹرنیشنل میڈیا، ابھی کل ایک مضمون میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، کچھ دن پہلے اور پڑھ کے سنایا. لہٰذا یہ مسئلہ ان کی بے اعتنائی سے سرد خانے میں نہیں چلا جائے گا. کشمیر اجاگر ہوا ہے، مسئلہ اجاگر ہوا ہے کشمیریوں کے لہو سے، ان کی بے خوفی سے. لہذا یہ اس سے کوئی بڑا نقصان پہنچنے والا نہیں ہے. چلیے اس کے ساتھ ہی کلوزنگ کی طرف بڑھتے ہیں. بہت شکریہ ہارون صاحب. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.